आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि इमरान ख़ान ने जो बयान दिया था ना आज से काफ़ी अरसा पहले, कि जब उसने ये शेर कहा था कि मफामत न सिखा मुझे जबरे ना रवां से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। उस दिन उस बंदे ने एक बात की थी और उसने ये कहा था कि मुझे किसी भी करप्ट आदमी से मफामत करने के बारे में प्लीज़ न कहिएगा, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ ना मेरे मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया है तो वो करप्शन की वजह से किया गया है। और जिस अदारे को भी हम देखते हैं, गहराई में जाते हैं तो वो इदारा कंगाल है, तो उसकी वजह कि उसके पीछे करप्शन है। ये इमरान ख़ान का बयान है और मैं उसके इस बयान से 100% एग्री हूँ कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया गया है ना, ये करप्शन से किया गया है, करप्शन ने किया है। ज़रूरी नहीं है कि करप्शन सिर्फ सियासतदान ही करते हैं। सियासतदान बेचारे तो बदनाम हैं, सियासतदान करप्शन करते हैं, इनकी करप्शन की आखिरी स्टेज है। ये मेरा बिलीव है, मेरा मानना है या मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। इससे पहले की बहुत सी स्टेजेस ऐसी हैं जो लोग करप्ट हैं, जिनमें हमारे जर्नैल सर फहरिस्त हैं। फ़ौज में बैठे हुए बहुत से ऐसे करप्ट लोग हैं जिनका जहां दाव लगता है वो लगाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी ब्यूरोक्रेसी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और हमारे जर्नैलों ने मजबूर कर रखा था पिछले 75 सालों में हमारे सियासतदानों को। सियासतदान कोई भी नहीं चाहता कि उसका जो तूती बोल रहा है या जो उसके पीछे अवाम खड़ी है वो हट जाए या उसके ऊपर बदज़न हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि वो उसकी वैल्यू या उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अपना अपना ज़ोर लगाने के बावजूद जब सियासतदानों की कोई नहीं ना चलती तो फिर वो भी यही सोचते हैं कि चल यार, जब यहाँ इतने लोग हाथ साफ़ कर रहे हैं तो हम भी हाथ साफ़ करें। मुल्क तो साफ़ होने ठीक होने नहीं देते ये करप्ट लोग, ये जर्नैल और हमारे ब्यूरोक्रेट वगैरह। मुल्क तो ठीक होने, हमारी जुडिशरी, ये जुडिशरी में भी बड़े बड़े करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग मुल्क तो ठीक होने नहीं देते, हमारी दाल तो ये गलने नहीं देते, तो इसलिए हम भी फिर हाथ साफ़ करते हैं। सियासतदानों की आखिरी स्टेज है और ये सबक हमने सीख लिया है पिछले 2 सालों से। हमारे सामने ये गाड़ी चलती रही है और हम देखते रहे हैं कि यही होता रहा। इमरान ख़ान को गोलियां लगी, उस बंदे का पर्चा तक नहीं हुआ, FIR तक नहीं काटी गई, तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पीछे कुछ और भी चीज़ें होती हैं या कुछ और भी ताकतें होती हैं जो सियासतदानों की दाल नहीं गलने देती। ये बात इमरान ख़ान को गोली लगने पर हमें समझ में आई। पहले तो हम यही समझते थे कि नवाज़ शरीफ करप्ट है, हमारे जर्नैल बड़े ठीक हैं, हमारे जज बड़े ठीक हैं, या जरदारी करप्ट है, हमारे जर्नैल बड़े ठीक हैं, हमारे जज बड़े ठीक हैं। लेकिन अब चीज़ें हमें किसी और ही एंगल से नज़र आती हैं, क्योंकि ये बेचारे सियासतदान, मुझे लगता है कि ये मजबूर हो के करप्शन करते हैं, या फिर होगा शौक़ भी कुछ लोगों का, या कुछ लोग करप्शन करने के लिए जाते होंगे, सारे एक जैसे भी तो नहीं होते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ अगर करप्ट है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो शौकिया करप्ट है। उसने जब देखा कि कोई नहीं दाल गलती तो हाथ साफ़ कर लिए। तो मैं तो इमरान ख़ान की इस बात पर 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ, एग्री हूँ कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के पीछे करप्शन है। जिस दिन ये करप्शन बंद हो गई पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हम जो बाहर लोग रहते हैं ना, मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस हमने देख रखी हैं, हमने देख रखा है कि जमहूरियत होती क्या है। यहाँ इटली में मैं हूँ, तो इटली में जब नई हमारी ये इटली की प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जब आई थी, तो ये भी बड़ी ना एग्रेसिव होके आई थी और बड़ी इसकी जो है ना दबंग तकरीरें और दबंग बयानात इसके होते थे। तो हम देखते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ की औरतें इसके बयानात को टैग कर करके इसकी गलतियों पे इसको जो है ना वो बुरा भला कहते थे, और इसने अपने आप को काफ़ी हद तक सुधारा है, ठीक किया है। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर लोग हैं, तो ये तो अपने आप को ठीक करते हैं या गलतियां सुधारते हैं जब इनकी गलतियां कोई पॉइंट आउट करता है।
اور ہمارے یہاں ہمارا پہیہ جو ہے نا وہ الٹا چلتا ہے. ہمارے ہاں جب کوئی غلطیوں پہ تنقید کرتا ہے یا غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو پھر نشان عبرت بنایا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہے. ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ہم جو غریب طبقہ یا ماڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو ان پڑھ لوگ ہیں یہی اس کی وجہ نہیں. ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارے جو جج ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی ان پڑھ ہیں. کافی ساروں کی تو سندیں جو ہوتی ہیں، ڈگریاں، وہ بھی جعلی نکل آتی ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلے جعلی نہ بھی ہوں، ان کی اوریجنل ڈگریاں بھی ہوں تو میں پھر بھی ان کو ان پڑھ ہی سمجھتا ہوں اور جاہل سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو تعلیم ہے نا، یہ تعلیم ہی لنڈے کی تعلیم ہے. جیسے انگریز کوٹ اتار کے بیچتا ہے یہ کپڑے تو ہم ہمارے بازاروں میں وہ سیل کرتے ہیں اور اس کو لنڈا کہتے ہیں. اسی طرح جوتے بیچتا ہے تو ہم وہ سیل کرتے ہیں لنڈے کے جوتے. اسی طرح گورے نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا تھا ہمارے ملک میں تعلیم کا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گورے نے جو ہمیں تعلیم کا نظام دیا ہے وہ ٹھیک ہو، کیونکہ گورا ہمارے اوپر قابض تھا تو اس نے ہمیں تعلیم کا وہی نظام دیا جو نظام اس کو چاہیے تھا، اور اسی نظام پر، اسی نصاب پر، اسی تعلیم کے سسٹم پر ہم آج تک چل رہے ہیں اور ہم گورے کا ہی فائدہ کر رہے ہیں، اپنا فائدہ نہیں کر رہے. اس لیے یہ ہمارے جو جرنیل ہیں نا، یا ہمارے بیوروکریٹ یا جتنے بھی یہ مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں یہ صرف محض ایک کاغذ کے ٹکڑے ہی ہیں، کاغذ ہی ہیں، یا اوپر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں. ان کے پاس تعلیم یا شعور بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک فیکٹری بنائی گئی رشیا میں، غالباً پشچم امپائر پتہ نہیں کس کو کہتے تھے اس علاقے میں. تو اس فیکٹری کا ایک قانون بنایا گیا کہ اس فیکٹری میں جو ملازمین تھے ان کو پہلے پڑھایا گیا. پڑھایا ان کو کیا گیا کہ جو کچھ تم کو بتایا جائے گا تم وہی کرو گے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرو گے. جو کچھ فیکٹری کی طرف سے کہا جائے گا وہی تم نے کرنا ہے، جو قانون کہے گا وہی کرنا ہے. نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، نو پرابلم، لیکن اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا. اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ بند کر دو تو پھر بند کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر کوئی بندہ ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ کھولنے میں نے باہر نکلنا ہے تو آپ کھول دیں. نہیں، وہ مرتا ہے تو مر جائے اندر بٹ ہو کے، لیکن آپ نے کھولنا نہیں ہے کیونکہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا. تو وہ فیکٹری بڑی کامیاب ہو گئی، اس فیکٹری نے بڑی ترقی کی. تو وہ جو اس فیکٹری کا مالک تھا جس نے یہ قانون بنایا تھا، اس بندے کو موقع ملا زندگی میں اور وہ شعبہ گریجویشن کے اوپر کہیں تعینات ہو گیا. تو وہی قانون اس بندے نے اس گریجویشن میں اپلائی کیا کہ آپ کو جو پڑھایا جائے گا وہی آپ نے لکھنا ہے، یا امتحان میں لکھنا ہے، اپنے پیپرز میں لکھنا ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا. اب ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہماری بکس میں اگر سوال ہے نا کہ جنگلات کے فائدے بتائیں، تو اس میں اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ جنگلات میں درخت ہوتے ہیں، اور دوسرا جنگلات آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور تیسرا جنگلات میں جانور ہوتے ہیں جن کی پرورش ہوتی ہے، اب یہی لکھا ہے تو آپ نے یہی لکھنا ہے. اگر آپ نے غلطی سے یہ بھی لکھ دیا نا اپنے دماغ استعمال کرتے ہوئے کہ جنگلات کی لکڑی کاٹ کے ہم کشتیاں بھی بنا لیتے ہیں، ہم دروازے بھی بنا لیتے ہیں، فرنیچر بھی بنا لیتے ہیں، بہت سے اور بھی فائدے ہیں، آپ اگر وہ لکھ دیں گے تو آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. لیکن بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہی نظام ہے ہمارے ملک میں تعلیم کا. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اپنا دماغ جب ہم نہیں چلاتے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹ یا جرنیل یا ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ملک کو برباد کرنے میں یا کسی کو بھی برباد کرنے میں پڑھے لکھوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا یہ بندے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو پڑھے لکھے ہیں یہ تو پڑھے لکھے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ جاہل ہیں، لنڈے کی تعلیم ہے ان کے پاس.
تو اسی پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ایک خط جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دی جائے، تو ان کے پاس، ہمارے پڑھے لکھوں کے پاس، ہمارے باشعور لوگوں کے پاس، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا، اور وہ عمران خان کی حکومت دڑم سے گرا دیتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے سارے پڑھے لکھے شامل ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جرنیل شامل ہوتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹ شامل ہوتے ہیں، ہمارے ججز شامل ہوتے ہیں، ہماری سارے کے سارا سسٹم، ہمارے سیاستدان سارے شامل ہوتے ہیں، اور عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں۔ تو پھر کہاں کے یہ پڑھے لکھے ہیں؟ ان کو ذرا احساس نہیں آیا کہ ہم پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، جاہل ہے نا، اس لیے ان کو شعور ہی نہیں تھا۔ اور وہی ہوا، انہوں نے پاکستان کو تباہی میں دھکیل دیا اور اپنا دماغ استعمال نہیں کیا کہ ہمارے فائدے میں کیا چیز جائے گی، پاکستان کے فائدے میں کیا چیز جائے گی۔ یہ لوگ ایسے جاہل ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان میں کتنے وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل استعمال کریں۔ پاکستان میں تیل ہے، پاکستان میں سونا ہے، پاکستان میں زرعی زمینیں ہیں، بڑی زرخیز زمینیں ہیں، دنیا آج زراعت سے بڑا پیسہ کما رہی ہے، اور ہمارے آج تک جو ہے نا 4 کھلوار سے اوپر گندم نہیں جاتی 1 ایکڑ کی، اور دنیا میں بہت ترقی، اتنے بڑے دھوانے لوگ پیدا کرتے ہیں، ریڑیوں پہ اٹھا کے ایک بندہ ایک دھوانا نہیں اٹھا سکتا، اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے زراعت کی۔ تو اس لیے ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کر رہے، ہم باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈز ملے گی، ہمیں جو ہے نا مدد ملے گی، ڈالر ملیں گے، ہم اپنا جو ہمارے وسائل ہیں وہ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ ایک بازار میں گئے تو ایک بندہ وہاں پر تھا، ایک اور مثال آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو اس نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا، وہاں شاید ہوگا ایسا سسٹم جیسے پارکنگ کا نظام ہوتا ہے کہ وہ جب باہر نکلے واپسی پہ تو انہوں نے 2 درم نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیے کہ جس نے گھوڑا پکڑ رکھا ہے اس کی مزدوری اس کو دوں گا۔ تو جب آئے تو دیکھا تو گھوڑا جو ہے وہ تو کھڑا تھا، لیکن اس کی جو لگام تھی، کڑیاڑا تھا، وہ بندہ وہ چوری کر کے لے گیا۔ چلیں خیر ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آگے پیچھے دیکھا، ڈھونڈا، دکان ان کو ملی ایک، تو انہوں نے وہاں سے کڑیاڑا خریدنے کی کوشش کی، ان کو کہا کہ ذرا میں کوئی کڑیاڑا مجھے دے دو، تو انہوں نے وہی کڑیاڑا مولا علی کو دیا اور 2 درم ڈیمانڈ کی۔ تو مولا علی نے وہی کڑیاڑا لے کے اپنے گھوڑے کو دیا اور سوچا من ہی من میں کہ یہ 2 درم تھے اس بندے کے، اب حلال طریقے سے یہ لیتا یا حرام سے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ تھا، لیکن اس نے حرام کو ترجیح دی۔ اگر کھڑا رہتا تھوڑی دیر تو 2 درم تو میں بھی اس کو دینے والا تھا۔ وہی بات ہے کہ اگر ہمارے یہ جو بیوروکریٹ یا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، یا جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پاکستان کے اچھے برے کا فیصلہ کریں، تو وہ اگر 2 درم حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں، کمانے تو پیسے اپنے وسائل استعمال کریں، دنیا کو آنکھیں دکھائیں، اپنا سونا نکالیں، اپنا تیل نکالیں، اپنی زراعت، اپنی زرعی زمین کے اوپر محنت کریں، پیسہ آئے، خزانہ فل ہو، اپنی تنخواہیں بڑھائیں، اپنی مراد بڑھائیں، عوام کو ریلیف دیں، عوام کو بھی دیں، آپ بھی کھائیں، عوام کو بھی کھلائیں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے میں ان کو جاہل کہتا ہوں، یہ ہیں ہی جاہل، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور میں عمران خان کی اس بات سے 100% ایگری ہوں کہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے تو کرپشن نے کیا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، ہم نے کوئی FIR کروانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ اگر سیریس بھی ہوتا ہے یا سچائی پر مبنی بھی ہوتا ہے تو ہماری FIR نہیں کاٹی جاتی، یا تو ہمیں پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے دو، یا پھر کسی چودھری کی، اب یہ چودھری کی سفارش کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ چودھریوں کے کہنے پہ پرچے ہو جاتے ہیں، ہمارے کہنے پہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری جو ہے نا وہ ان اوپر والوں کے جرنیلوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان پارٹی چھوڑ دو، تو پھر وہ PTI سے الگ ہو جاتے ہیں، تو تبھی وہ ان کے کہنے پہ پھر ہمارے پرچے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اگر پسند آئی ہو تو گزارش میری یہ ہے کہ پلیز آپ کی سپورٹ کا امیدوار ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں یا نہ دبائیں، بیل پہ کوئی بھی ویڈیو نہیں سنتا، ویڈیو تبھی کوئی سنتا ہے جب کوئی تھمبنیل آپ کے سامنے آتا ہے، تو جب بھی کہیں میرا تھمبنیل آ جائے تو ضرور کلک کیا کریں، اس سے میری سپورٹ ہو جائے گی، آپ کا جائے گا کچھ نہیں۔ اس ولاگ کو یہیں روکتا ہوں، اللہ حافظ۔